अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरफान खान साहब में मेरे साथ बड़ा ही अहम तबसरा है जो आजकल पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं सियासी तौर पे, उनके पास मैं चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। ये सलामती कमेटी का जो कल अजलास हुआ है, दोनों कहते हैं कि हमें फतह हुई, अपोजिशन कहती है यानी इमरान खान वो कहते हैं कि हमारी बात वही हुई, और जो हुकूमत वाले कहते हैं कि देखा ना झूठ का पलंदा सारा बाहर आ गया। तो अब ये तीन लफ्ज़ आप बता दीजिएगा। मेरा सवाल आपके साथ है, साजिश, दखल अंदाजी और तहरीक अदम एतमाद और धमकी, इस बारे में कुछ बता दीजिएगा कि वो कहते हैं ये साजिश है। तो अब जो जवाब आ गया है, सारी दुनिया ने सुन लिया है, आप क्या राय देना चाहेंगे इस बारे में? कुछ बताइएगा। तो फिर एक दो सवाल और हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। जी सर, साजिश जो है वो इस तरह नहीं की जाती ओपनली जी कि भाई अब बंदे को बुला के, उनके नुमाइंदे को बुला के और उसको बताया जाए कि हम ये करने लगे हैं। जी जिन्होंने साजिशें करनी होती हैं वो चुप करके करते हैं। साजिशी हमेशा छुप के वार करता है, और जब वार कामयाब हो जाता है तब पता लगता है ये तो हमारे खिलाफ एक साजिश थी। ये तो उन्होंने एक जो डिप्लोमेट तरीक है सारी दुनिया के अंदर, उसी में उन्होंने अपनी बात जो वो सही समझते हैं या वो जो दोस्ती का हक समझते हुए चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह करे, हमारा इस तरह साथ दे, उस सिलसिले में उन्होंने आपके नुमाइंदे को बुलाया है, उसके साथ बैठ के आमने सामने बैठ के मीटिंग की है। इसलिए आप इसको साजिश में तो शामिल नहीं कर सकते। तो धमकी, बाकी क्या आप धमकी, मैं कहता हूँ कि ये धमकी है। फिर ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या समझते हैं। धमकी समझते हैं, इसको धमकी का नाम देना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन का नाम देना चाहते हैं, एक प्रेशर का नाम देना चाहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस नाम के साथ इसको पुकारें। देखें, सारी दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर ऐसी बातें होती हैं, मुसलसल होती हैं, लेकिन कभी उनको इस तरह ओपन नहीं किया जाता जिस तरह के इमरान खान साहब ने कर दिया है। और उन्होंने एक उनको जब ये नजर आ गया, और उन्होंने भी देखा उसी वक्त नहीं किया जब उनके बात ये इल्म में आई। देखने वाली बात ये है कि जब उनकी कश्ती डूब रही थी, जब उन्हें यकीन हो गया कि हाँ अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा, मेरे साथी नहीं टूट चुके हैं, साथ नहीं रहे, तब उन्होंने इसको साजिश का नाम दे के इसको ओपन किया। इस लिहाज से वो भी मुजरिम है। या तो उसी वक्त कौमी सलामती का इजलास बुला लेते ना, जिस दिन उनको ये खत मिला था, उसी वक्त बुला लेते सबको कि हाँ जी देखो जी ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है। वो खत उनके पास ही, उससे पहले वजारत खारजा में पड़ा, फिर उनके पास आया। जब उनकी कश्ती डूबने लगी तब उन्होंने उसको निकाल के उसको बाहर निकाला और उसको साजिश का नाम दे दिया, और ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। आपको याद होगा कि जर्मनी के अंदर जो कांसलर थी एंजेला मेर्केल, उनका टेलीफोन जो है, जाती टेलीफोन, वो मोबाइल फोन जो उनके वो रखती थी अपने पास, वो सीआईए ने उसको हैक किया हुआ था। ये खबर आई थी कि नहीं आई थी? पूरा जर्मनी हिल गया था इतनी बड़ी बात के ऊपर। लेकिन इन्होंने तो कोई इस किस्म के शोर नहीं किए कि भाई ये हमारे खिलाफ एक साजिश है और वो मुझे हटाना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं। ये सारी दुनिया के अंदर एक सिस्टम है डिप्लोमेटिक, लोगों की जासूसी की जाती है, लोगों को अपने जो ताकतें चाहती हैं या जो कहते हैं कि हाँ हम आपके दोस्त हैं, तो उस दोस्ती का हक मांगते हैं। अगले कहते हैं हाँ जी अगर आप हमारे दोस्त हो तो हम आपसे ये तवक्को रखते हैं। पूरी अपोजिशन ने उस वक्त एंजेला मेर्केल का साथ दिया था, सबने एहतजाज किया था, पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज हुआ था, बयानात के अंदर एहतजाज हुआ था। जर्मनी ने भी ऑफिशियल एहतजाज किया था अमेरिका से। एक तो जो जा रहे थे डेलीगेशंस वो रोक लिए गए थे। ये एक तरीक होता है कि भाई हाँ हमें आपकी बात बुरी लगी है, ये हम आपके तरीक को पसंद नहीं किया आपने। एंजेला मेर्केल ने अपना दौरा जो है वो मनसूख कर दिया था, और बात 2 महीने बाद उसने वो दौरा किया जो वो कर रही थी। ये डिप्लोमेट सारे करते हैं, एक दूसरे को करते हैं, जासूसी करते हैं, प्रेशर डालते हैं। उनको साजिशी का नाम दे देना या उसको ये कर देना, ये सिर्फ आप या तो कहें ना कि
اس کا نوٹس لیا ہو پوری دنیا نے، جس طرح کہ اینجلا میرکل کا لیا گیا تھا. ہمارے پرائم منسٹر جو پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو کسی نے کوئی ایسا نوٹ، میں نے تو کہیں اخبارات میں ایسی خبر نہیں پڑی، ایسے مضامین لکھے گئے یا دنیا کی بڑی بڑی جو شخصیات ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان میں نے نہیں پڑھا کہ ہاں جی یہ غلط حرکت کی گئی ہے. یہ اچھا حرکت ہے غلط. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ایز اے پاکستانی ہم دیکھتے ہیں اگر انہوں نے بلا کر ان کو پریشرائز کیا ہے تو وہ نہ کرتے یا اس کا کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن اس کو ہم نے جو رنگ دے دیا اس کو ہم نے زیادہ بگاڑا ہے، بات زیادہ بگاڑا. ہاں جی، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر ہمارے وزیر اعظم اسی وقت اس کا ایکشن لے لیتے، اگر وہ وزیر اعظم رہتے یا نہ رہتے، لیکن ایک تاریخ میں لکھا جاتا کہ ہمارے وزیر اعظم نے بہادری کا ثبوت دیا ہے، تو مداخلت کہہ سکتے ہیں، نہ دھمکی نہ سازش. اب مداخلت وہ کہتے ہیں کہ چلیں مداخلت ہی کہہ دیں. میں تو اس کو مداخلت، میں اس کو پریشر سمجھتا ہوں. پریشر کہتے ہیں. ہاں، امریکہ نے پاکستان کو بعض معاملات کے اندر جو پاکستان کی جو پالیسی تھی اس سے اس نے ڈرائی کیا ہے، پسند نہیں آئی تو انہوں نے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں، آپ یہ کام کریں. تو عمران خان اب اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے اب وہ روس کا بھی نام لے رہے ہیں کہ روس ہمیں سستی چیزیں دے رہا تھا، کچھ چیزیں انہوں نے گنوائی بھی ہیں، تو یہ بھی آڑے چیزیں آ گئیں کہ روس کا دورہ مین چیز تھا. حالانکہ روس کے دورے سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا، دھمکی سازش یا بیانیہ. دیکھیں نصیر صاحب، یہ بات اب عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ بن گئی ہے جو وہ اگلے الیکشن تک اس کو ہر جگہ دہرائیں گے، ہر پریس کانفرنس میں دہرائیں گے، ہر جلسے میں دہرائیں گے. اسی پہ انہوں نے بیس کر کے الیکشن جیتا ہے. کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا کہ وہ یہ کہہ سکے ہاں جی میں نے پاکستان کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا. ایسی کیفیت تو 3 سال میں نہیں ہوئی. لنگر چلا دینے سے تو کوئی انتخابی مہم نہیں نہ بنتی آپ کی. اب اس بیانیے کو لے کے انہوں نے چلنا ہے کہ یہ سارے جو ہے دوسرے اپوزیشن جو ہے یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں اور میں جو ہوں پاکستان کا زیادہ ہمدرد ہوں، اور اسی لیے جو پاکستان سے دشمن ممالک جو ہے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوں، اس لیے وہ مغربی دنیا جو ہے وہ مجھے ہٹانا چاہتی ہے، مجھے نہیں چاہتی کہ میں پاکستان میں اقتدار کے اندر آؤں. اس بیانیے کے ساتھ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، اور جب تک وہ الیکشن نہیں ہو جاتے یہ اب کہانی روز آپ سنیں. تو ایک خان صاحب ایک اور سوال ہے، کیونکہ آپ کا تبصرہ بڑا پسند کیا جا رہا ہے. حالیہ جو 2-4 تبصرے آپ نے کیے ہیں اور جلسے کے بارے میں یا اس سے پہلے حکومت کے بارے میں، تو لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اور بات بتا دیجیے گا کہ شاید آپ نے نہ سنی ہو، لیکن عمران خان صاحب نے ایک تحریک چلائی ہے. وہ کہتے ہیں 27ویں رمضان کو شب دعا منائی جائے حقیقی آزادی کے لیے. تو ابھی تک ان کو 70 سال میں حقیقی آزادی نظر نہیں آ رہی. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک جیسے میں نے آپ کو پچھلے تبصرے میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی انہوں نے مذہب کارڈ کھیلنا ہے اور اسی سے انہوں نے لوگوں کے جذبات بھڑکانے ہیں، کیونکہ سیاسی طور پر لوگ اس طرح حرکت میں نہیں آتے جتنی جلدی جو ہے وہ مذہب کے معاملے میں آ جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ 27ویں دعا تو کسی کو بھی قبول ہو سکتی ہے. ہر کون سی دعا قبولیت کی گھڑی ہے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے نا. ہر انسان کے لیے مختلف قبولیت کی گھڑیاں ہیں. آپ کے لیے شاید اس وقت ہو، میرے لیے شاید کل کی گولڈ کی گھڑی، خدا نے ہر یہ تو اس کو سیاسی رنگ دے رہا ہے، وہ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کی. تو اب منحرفین جو تھے ان کی جو سپریم کورٹ نے ہے عید کے بعد رکھ دی ہے ڈیٹ، تو اس بات میں بھی وہ ناراض ہیں تھوڑے سے کہ ہمارے ساتھ عدالتوں نے کچھ اور کیا اور دوسروں کے ساتھ عدالتیں کچھ اور کرتی ہیں. اگر ان کا فیصلہ آ جاتا، گو کہ حکومت اب بدل گئی ہے، تو کوئی بہتر ہی نہ ہوتا عدالت کی انصاف کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. سیاسی طور پر آپ بات کو جو مرضی بنا لیں، وہاں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی جس پہ قانوناً ووٹنگ ہونی آئین کے مطابق ضروری تھی. یہاں منحرفین نے اگر ووٹ دے دیا ہوتا اس عدم اعتماد تحریک کے اندر، پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی کورٹ ان کو فوری طور پہ بلا کے اس کی ہیئرنگ کرے. وہ لوگ تو انہوں نے تو ووٹ نہیں دیا تحریک عدم اعتماد کے اندر، اس لیے ان کا فوری طور پہ مقدمہ شروع کرنا بنتا نہیں ہے.
یہ ان کا موقف ہے کہ یہ لوگ ہم سے منحرف ہو گئے ہیں, یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. اس کی مثال کیا دیں گے آپ؟ یا تو یہ کہنا ہاں جی یہ دیکھیں جی طریقت میں جماعت میں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا, وہ انہوں نے دیا ہی نہیں. ابھی تک یہ سیاسی جنگ اسمبلی سے باہر چل رہی ہے نا, آپس کی ایک جنگ ہے جو طریقے انصاف کے اندر گروپ بازی ہوئی بھی ہے. اس گروپ بازی کے نتیجے میں انہوں نے کوئی پریکٹیکل قدم ابھی تک ایسا نہیں اٹھایا, کہیں ہاتھ کھڑا نہیں کیا جس کی بنا پہ وہ قدم آگے چلے. اس لیے اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. لیکن وجہ تو وہی بنے نا افراد, اگر وہ منحرف نہ ہوتے یا علیم اور جہانگیر نہ ٹوٹتے تو پھر وہ خط بھی باہر نہ آتا. آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جڑے رہتے حکومت رہتی تو آپ ایک سیاسی جماعت کے اندر سیاسی آپ وہ تو کر سکتے ہیں کہ اختلاف تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اختلاف کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. یہی کیا نا ان لوگوں نے ابھی تک, تو ابھی تک کہیں انہوں نے کہیں پریکٹیکلی جو قدم نہیں اٹھایا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ سے ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے ایک ایسا ماحول یقیناً بننے میں اپوزیشن کو تقویت ملی. لیکن جو جہاں قانون کی گرفت میں آتے ہیں وہ لوگ, وہ سٹیپ ابھی تک نہیں آیا. ابھی تک ان کی جو انحراف ہے یا ان کی جو معنی ہے جسے جو بھی وہ بات کہہ رہے ہیں وہ طریقے انصاف کے اندر تک موجود رکھا, انٹرنل معاملہ تک محدود ہے. تو اس کے ساتھ کوئی اور خبر جس کے اوپر تبصرہ آپ دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایک بات آپ کی بڑی پسند کی گئی, ہمیں اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ توشہ خانہ قانون تو ہے لیکن برا قانون ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. وہی بات دوسرے تبصرہ نگار اب کہہ رہے ہیں جو آپ نے چند دن پہلے بتا دی تھی توشہ خانہ کے بارے میں. آپ کے پاس جو کوئی سوال ہے میں اپنے مساعد کے مطابق اس کا جواب دے دوں گا. باقی آج تو سیٹرڈے کا دن ہے, صبح سے شاپنگ کی مصروفیت ایسی کہ میں نے کوئی ایسا کوئی خاص پڑھا نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میں ایسی خبر تھی اس کے لیے میں ضروری سمجھوں کہ میں آپ کے مطلب اس پہ تبصرہ خود کو تبصرہ کر سکوں. اچھا, تو جرمنی کی کیا خبریں اگر بتانا چاہیں؟ جرمنی کی تو ابھی کوئی ایسی چلیں جی, آج پھر ہفتے والا دن ہے, آپ نے بھی خریداری کی ہے کیونکہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے یہاں. ناظرین, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو لیٹسٹ خبریں ہوں اس کے اوپر تبصرہ جب خان صاحب کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پھر ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا. نصیر کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. السلام علیکم. 9 ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, پروگرام آپ کی آواز جس کا آغاز کیا جا چکا ہے, آپ اگر اس میں حصہ لینا چاہیں, اپنے تاثرات بتانا چاہیں, اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال آپ آزادی کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں فون کیجئے, ہم آپ کو لائن پہ لیں گے. اگر آپ اپنی پکچر دینا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں. اس میں خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں, بچیاں, بچے, بوڑھے, جوان, تمام لوگ جو بھی ہمارا یہ پیغام سنیں جتنی جلدی ہو ہمیں کال کریں. یہ پروگرام 5 سے 10 منٹ کا ہم لیں گے آپ کے ساتھ. اپنے دوستوں کو بھی بتائیں, 9 ٹی وی انٹرنیشنل پہ یہ سہولت اب آپ کو ملے گی. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے اور بھی پروگرام دیکھ سکیں. جڑ جائیں ہمارے ساتھ, ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آپ کی آواز آج مسز رانا ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے. وہ ان سے پوچھیں گے وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں. چلیں گے جرمنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے بھائی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے بات کر سکوں, اور آپ نے مجھے اس چیز کے لیے کہا, تو جزاک اللہ. حب وطنی ہمارے نا جو ہے کہ وہ خون میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس وطن سے رہو اس سے محبت ہمیں ہے جی. تو اسی لیے ہم اپنی آواز میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے جتنی محبت ہے شاید وہاں پہ رہنے والے یا دنیا کے کسی ملک والوں کو نہیں ہوگی. تو صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جیسے آئے تھے انہوں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف, طریقے انصاف جی. تو جب وہ آئے ہیں تو ان کے انصاف جو ہے کہ انہوں نے, جو انسان ہے نا بشر, ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے.
تو انہوں نے جو میرے نظر میں چند غلطیاں ایسی کی ہیں جو میرے خیال ہے کہ ان کے لیے بہتر نہیں تھی. پہلی غلطی تو وہی کہ جو کوئی کسی نے کہا، کسی کا نام پیش کیا، کہنے پہ آپ نے یو ٹرن لے لیا. پھر کسی نے کہا کہ آپ جو ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، جہاں ذرا سا بھی دباؤ پڑا وہ گھومتے رہے. اور سب سے بڑی بات جو عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے کہی تھی کہ مدینہ کی ریاست. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی کہ کہنے میں بہت ہلکے ہوتے ہیں لیکن ان کا بہت وزن ہوتا ہے. اور پھر اس کی شاید خدا تعالیٰ کے گھر میں بھی انسان کی پکڑ آتی ہے. تو مدینہ کی ریاست وہ ریاست ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے. تو وہاں پہ جو رہنے والے تھے وہ کون لوگ تھے، لیکن انہوں نے اسلام کا تحفظ کیا، ساتھ دیا. اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے. اور انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. جیسے ہی وہ بیان انہوں نے سنا، کسی نے دباؤ ڈالا، انہوں نے دوبارہ دوسرا بیان دے دیا. ٹھیک ہے. اور ایک باجوہ صاحب کو بہت مشہور کیا، جی یہ تو احمدی ہیں یا وہ ہیں جو بھی ہیں، پھر انہوں نے بھی بیان دیا. اور ابھی ایک نیا واقعہ جو چودھری صاحب نے کیا وہ تو میرے خیال ہے سب دنیا جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک جب اترا تھا تو اس پہ کوئی ایسی آیت نہیں آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں. آخری کا کہیں لفظ نہیں لکھا ہوا. یہ بھی چودھری صاحب نے کہا. تو دیکھ لیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی ان کو وہ کیا. تو میری یہی ایک درخواست ہے آپ تمام سننے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو ایک بندے کو بھی حق کی راہ پہ لے آئے گا یا پیغام پہنچائے گا اسے سرخ اونٹوں جتنا ثواب ملے گا. وہ دماد جو حضرت علی ہے جن کو ہم اپنے چوتھے خلیفہ سمجھتے ہیں. تو پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ انصاف کریں. ہمیں پتا تھا عمران خان صاحب جب پارٹی بنی تھی جنہوں نے کہاں تک اپنی کوشش کی تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا جب آپ آؤ گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ووٹوں کا کیا ہوتا ہے؟ ووٹیں تو اگر ہمیں آج ہمارے آقا کی طرف سے اشارہ ہو ساری دنیا ووٹ دے سکتی ہے ان کو، لیکن یہ اپنی وہ شک تو ختم کرے نا. ہم ان ملکوں میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی ہم نوکری کریں، عدالتوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، کوئی مذہب کا نام نہیں پوچھتا. اب یہ دیکھیں. اور سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی حکومت کے وقت قبرستانوں پہ برہوتی کی گئی، قبروں یہاں تک ایک خاتون کی عورت لاش کو انہوں نے کیا. اور پھر قبرستان میں جا کے کیے، کلمہ کو توڑ کے جو توبہ نعوذ باللہ نیچے نالیوں میں گلا. اللہ کے بندو ہمارے دل میں تو ہو رہا ہے لیکن لکھے ہوئے کلمے کیا میں کیا غلط لکھا ہوا ہے وہ ہوئی ہے. اور پھر جتنی مساجد جو 150 سال پرانی تھی وہ بھی انہی کی حکومت میں ہوئی ہے. تو اگر انسان صرف دنیا سے ڈرتا رہے گا اور کرسی کو پکڑ کے بیٹھا رہے گا بھجن وہ کبھی کامیابی نہیں ملتی. بہت زبردست. تو میری یہی دعا ہے اور ابھی بھی کہتی ہوں کہ تمام سننے والوں کو کہ جن کو بھی اگر کسی کو ان پہ عمران خان صاحب پہ بھروسہ ہے توکل ہے تو توکل تو اللہ پہ کرنا چاہیے. ان کو جن کو بھی اعتماد ہے ان پہ وہ سب ان کو کہیں اگر دوبارہ یہ 100 دفعہ بھی آئیں گے، اگر یہ انصاف نہیں کر سکیں گے جب تک ان کو کامیابی ملک میں نہیں مل سکتی. کیونکہ پہلے سے ہی ملک جب بنا تھا تو شرارتیں شروع ہو گئی تھی. لوگ بنانے والے اور تھے، اب یہ کھانے والے اور ہیں. فوج کے اندر ہمارے لوگوں کی کتنی قربانی ہے یہ لوگ سب بھول گئے. آج سے جب وہ تھے خزانہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے ہمارے ظفر صاحب احمد ظفر صاحب، اس وقت ملک کا کیا حال تھا اور آج کیا ہے. اور میاں اسلم کا نام لے کے میاں عاطف صاحب کا تو ایک دم سے یہ گھبرا گئے. تو جب انسان پہ فیصلہ کرتا ہے ڈرتا نہیں ہے. یہاں کی عدالتوں میں جائیں، کوئی فارم فل کریں، کہیں انہوں نے مذہب کا خانہ نہیں لکھا. انہوں نے تو خدا کا خوف نہیں آیا کہ نکاح تک کے فارموں میں کرتے ہیں. تو میری یہ بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو حفاظت میں رکھے. لیکن تبدیلی دلوں کی نہیں، ان کی ضمیر کی بھی آنی چاہیے. دلوں کی تبدیلی کیا ہے؟ اور ایک منٹ میں کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اپنے ضمیر کے اندر تبدیلی لے کے آئے، خوف خدا کرے. جیسے کہتے تھے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں نا کہ سورج مغرب کی بجائے مشرق سے نکلے گا. تو کیسے نکلے گا؟ اللہ اپنا نظام نہیں بدلتا، کبھی سورج ادھر سے ادھر سے نہیں نکلے گا. اسلام کا سورج انشاءاللہ چمکے گا. زبردست. تو بہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ان ملکوں میں آ کے بیٹھے ہیں
جہاں پہ ہمیں یہ ایک آپ سوچ نہیں سکتے میرے گھر کے قریب 2 مساجد بن گئی ہیں اور جہاں 4 مساجد ہیں بلکہ. تو یہ دیکھیں سوچیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. یہ خدا کا گھر گرا رہے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں. ہمیں تو یہی سیکھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا ہے. مزہ تو تب ہے ساکھی کہ آپ گرے ہوئے کو اٹھا لیں. تو ان کا تو کام تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سادہ لوگ ہیں جو بیچارے جلوسوں میں نکلتے ہیں ان کو تعلیم دیتے, ان کو بتاتے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام. کرسی نے کچھ نہیں دینا, جو بھی دینا اس خدا نے دینا ہے. تو جب اس خدا کو یہ مانتے ہیں, خدا کے رسول کو مانتے ہیں, لیکن ان کے کہنا نہیں مانتے, صرف نام سے مانتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس لیے خدارا میرا یہی ہے اور تمام دنیا کے لیے حفاظت ہم لوگ دعا, ہم لوگ ہی ہیں ایسے جن کو ہر ہفتے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ دعا کریں پوری دنیا کے لیے. تو ہم تو رو رو کے پوری دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اس وقت کے جو حالات ہے اس کے میں کہتی ہوں کہ جو انسان بھی ہے درد دل رکھتا ہے وہ کرے, کسی کی نہ کہیں کہ وہ ہم اس کے ہیں یا ہم اس کے ہیں. ہم خدا کے بندے ہیں, ہم خدا تعالیٰ کی خاطری کریں گے. یہ جو چور لٹیرے لوگ کہتے ہیں جو بھی کہیں, میں کہتی ہوں سب یہ 5 کے 5 انگلیاں ان کی نا ایک ہی اس میں ہے, گردن میں پھنسی نہیں ہے. بڑی لوگ سمجھتے تھے تبدیلی, کہاں تبدیلی آئی تھی بھائی. تو یہی ہے کہ بس اگر آپ کو یہ اور خاص بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ایسے قوانین پاکستان میں ختم کرنے ہوں گے تو پھر ہی پاکستان جو ہے وہ ایک سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے. آئین سے ایسی چیزیں ختم کرنی ہوں گی جس طرح جماعت احمدیہ کے بارے میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے اقلیت قرار. تو اس سے پہلے جو لیڈر آئے انہوں نے بھی مذہبی کارڈ استعمال کیا, عمران خان نے بھی کوشش کی, تو اس کی وجہ سے جو حالات بنے ہیں. جب ہی آپ نے چودھری پرویز الہی کا نام لیا اس کو بھی جوتے پڑے. وہ اس عمر میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح میری حالت ہوگی. اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 9 برادرز ٹی وی. 9 برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے, ہر خبر حقیقت پر مبنی. ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ, صرف اور صرف 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر. نوٹ, اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308. تو یہ حالات جو بنے ہوئے آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ مختصر ذرا بتائیں, ٹائم اب کم ہے. ہاں جی, میں مختصر یہی کہوں گی کہ بھجن میں نے تو جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ مجھے تو 73 سے پہلے کے قانون جو تھے بہت اچھے تھے. مجھے پتا نہیں ایوب خان کو بیچارے نے بہت اچھے کام کیے تھے, بعد میں ان کو پتہ نہیں کس پولیٹک کی وجہ سے اتارا, کیا ہوا کیا نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ قانون چینج کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کو ہر قدم قدم پہ ان کو جو ہے کہ رہنمائی ملے گی اور ان کو ترقی ملے گی. دوسری بات یہی ہے کہ بھجن جس وقت انسان خدا سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے نا اس وقت دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. تو جو پہلے آئے ہیں انہوں نے بھی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب 2010 میں ہماری شہادتیں ہوئی ہیں لاہور میں, تو جو شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. نواز شریف نے کہا جی کتنا شور ڈالا تھا, لیکن انہوں نے کم سے کم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے تھے. اچھا, آپ کیا دیکھ رہی ہیں جس طرح عمران خان کے حق میں لوگ نکلے ہیں, تو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ لوگ نکل رہے ہیں نا تو اس پہ مجھے سب سے پہلے جو ڈر ہے خانہ جنگی کا اپنے ملک کے اندر. عمران خان صاحب آئیں, سو بسم اللہ 1000 دفعہ آئیں, لیکن یہ لوگ بھی عقل سمجھ سے کام لیں کہ جو یہ نہیں ہے کہ آج ان کے حق میں نعرے مارتے ہیں. آپ یاد رکھیے یہ دوبارہ آ بھی گئے, پھر ایک وقت آئے گا ان کو لوگ گالیاں دے کے اتاریں, کیونکہ ہمارے ملک کی روایت ہی یہی ہے کہ اچھا کام کرنے کے لیے بھی اور کسی کو ٹائم بھی دے دیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ جہاں اپنے مفاد پورے نہیں ہوتے. ایوب خان, آپ نے ایوب خان کا نام لیا, اس نے تو کہتے کافی اچھے کام کیے تھے سوائے اس کے کہ فوج نے ملک پہ قبضہ کیا تھا, لیکن لوگ اس کی گورنمنٹ سے مطمئن تھے, تو پھر اس کو کیوں نکالا؟ آپ کو کوئی یاد ہوگا؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں بہت چھوٹی تھی, مجھے اتنا نہیں تھا, لیکن یہ میں نے ضرور سنا تھا
कि अच्छे लोग कहते थे कि ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है, जो भी अच्छे काम करता है उसको लोग बुरे अल्फाजों में इस्तेमाल करके उतारता है। और देखिए, हम ठीक है, हमारे मुल्क में माशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इनको भी तो अक्ल करनी चाहिए ना। अच्छा, अगर मार्शाल्लाह लग जाती या नहीं लगती ये एक सवाल तो लहदा है, मगर ये जो 12-13 पार्टियां आई हैं, इन पे बड़े बड़े मुकदमात हैं, ये सारे चोरों का टोला अब पार्लियामेंट में कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप क्या समझती इससे मुल्क की कोई इज्जत में फर्क पड़ता है? मैं ये थोड़ा सा पीछे जाऊंगी कि पहले भी तो 9 सितारे इकट्ठे हुए थे ना, तो उस वक्त कितने बड़े अल्फाज बोले गए थे कि यूथ की वक्त भी 9 सितारे थे, वो 9 लोग इकट्ठे हुए थे। अल्लाह के बंदो, कहाँ तुम लोगों को कहाँ जाके उन रायतों में पड़ जाते हो? अब भी ये बेशक इकट्ठे हो, जो मर्जी करते रहे, ये वही है कि वक्ती तौर पे इनको जो चढ़ा हुआ है, और अल्लाह ताला जो है कि इनको हिदायत दे सब कोई। अगर चोर या हमारे कहने से चोर तो नहीं वो बन जाएंगे, या उन्होंने चोरी की है तो ना उन्होंने वापस आना, लेकिन कोई सबूत तो हो ना। अब अपनी जुबान से इकरार कर रहे हैं कि हमने जो काम किए थे वो दिखाए नहीं गए। नहीं, ये तो एक दूसरे को कहते थे, जरदारी उसको कहता था आप चोर हो, वो उसको कहते थे, तो ये आपस में कहते थे ना ये बातें। तो पैसे भी गायब हो गए, किसी के पास जवाब भी नहीं, किसी के पास रसीद भी नहीं, कोई चीज नहीं है। जी, तो आपको मेरा ख्याल है कि सॉरी माजरत के साथ आपको भी पता होगा कि जब वो कंटेनर पे खड़े होके क्या कहते थे, ये तो सिर्फ ये कह ले कि भाई ये कुर्सी की भूख है। इन्होंने कौन से अपने वो किए हैं, बात तो वही आ गई ना। अगर वो है, हम उनको तो कहते ही कहते हैं, बहुत उन्होंने मेरा ख्याल है कि 30 साल से ज्यादा मुल्क को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इन्होंने भी क्या किया फिर? अच्छा, एक सवाल है, कम से कम अपनी इन्होंने या उन्होंने ये बताएं, किसी ने कोई सबक सीखा कि पिछले लोगों के गलत कामों की वजह से मुल्क बर्बाद हुआ है? किसी एक बंदे ने भी कुछ सीखा इससे कि नहीं सीखा, ये बताएं। अगर कोई सीख लेते आज ये मुल्क का हाल ना होता। मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी ने सीखा कुछ। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने ख्यालात का इतना इजहार नहीं, आपको आजादी राय का हक है, ये नहीं कहते कि हम इस काबिल नहीं है। यही तो एक एहसास कमतरी में हमारी कौम मुब्तला हो चुकी है। इधर मैं किसी को कहता हूँ ये खवातीन मैदान में आई हैं, ऐसे ऐसे मर्द हैं, वो बेचारे ना, उनको जब मुझे फोन करेंगे तो उनकी बातें सुनने वाली होती है। जब उनको कहते हैं ना कि आप अपने हमारे प्रोग्राम में आए, तो आगे से उनकी हंसी निकल जाती है। वो कहते हैं कि हमारी तो घर में नहीं सुनी जाती, तो आप कहाँ से सुनेंगे, हमारी इमाम कहाँ से सुनेगी? तो आप जो खवातीन है, कल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, खवातीन का जोर है, मगर मर्द बेचारे क्या मैं कहूँ उनको, क्योंकि हमारे जो दिमाग है वो गुलामी की तरफ जा चुकी है। हम ये नहीं कि किसी भी मजहब से तल्लुक रखते, मगर उससे बाहर निकलना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी जो आपकी आजाद। जी सॉरी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि औरतों के अंदर इसलिए भी जरूरत होनी चाहिए कि वो आने वाले बच्चों की और आने वाली नस्लों को वो जो होती है हौसला देने वाली, पहले दौर में यही होता था, फौज के लिए तैयार करती थी माए बाप अपने बच्चों को। और अल्लाह के फजल से यहाँ जर्मनी में भी माशाल्लाह बड़े ऊंचे ओहदों पे, आपको पता है कि मेरे बच्चे खैर से जी माशाल्लाह। तो चले, मैं ये कहती हूँ जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो। जी आप बताएं कि किसने सबक लिया है, आप बता दें। आप नहीं, मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि किसी ने सबक नहीं लिया। भुट्टो का अंजाम जो हुआ, जिया का हुआ, मगर इन लोगों ने फिर भी वही आज तक एक ही बात कही हुई है। और जब आप, यही तो मैं प्रोग्रामों में कहता हूँ, शायद आप मेरे प्रोग्राम नहीं पूरे सुनती, कि अगर इन्होंने सबक लिया होता तो आज कौम की ये हालत ना होती। आज कौम को फकीर का इन्होंने लकब दे दिया, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी पाकिस्तान की, मुझे बताएं। हाँ जी, क्योंकि यही है ना कि कहते थे कि जी हम नहीं मांगेंगे। बिल्कुल, क्या हो रहा है? ये मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि ये हमारी जो नस्ल है ये क्या याद करी, इनको किसी को किसी की नस्ल का क्या फिक्र है? इनको अपनी नस्लों की फिक्र है कि उनको पैसे आने चाहिए, वो हराम खोरी के काम करें, हराम के पैसे के साथ जिंदगी गुजारें, किसी की भी फिक्र नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, काफी टाइम हो गया जुड़े रहे हमारे साथ। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे साथ प्रोग्राम, तो बाकी अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो नहीं, क्या बुरी लगनी है, आपने कौन सा किसी को कुछ कह दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे साथ प्रोग्राम करना, तो अल्लाह के फजल से हक की खातिर सिर्फ अपने दीन की सच्चाई इनको बता रही हूँ कि ये लोगों ने क्या हासिल किया और हमने क्या हासिल किया। जी बहुत शुक्रिया। चले, टाइम खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला देखिएगा कि कितने रंग लगाएगा जमात अहमदिया को, ये लोग तरसेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, टाइम खत्म हो रहा है। ओके, आपका बहुत शुक्रिया।
بھائی. چلیں اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین یہ مسز رانا جرمنی سے تھی اور بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. مردوں کو اس لیے میں نے کہا کہ جو اکثر میں نے دیکھا بے شمار لوگ ایسے ہیں مجھے میسیج لکھتے ہیں اور پھر میرا دل ہی نہیں کرتا ان کے ساتھ بات کرنے کو. بزدل انسان جیسے ہوتے ہیں اور مجھے کئی دفعہ کہیں گے جی آپ یہ بات نہ کریں یہ مایوسی کی باتیں کریں گے. تو ہمیں اس لیے پھر کئی دفعہ پروگراموں میں یہ بتانا پڑتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.